तमाम तारीफ़ें, हम्द व सना, अज़मत व किब्रिया, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किब्रियाई, बुलंदी, बरतरी, पाकीज़गी अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार हैं, जो एक है और उसका कोई शरीक नहीं। हम गवाही देते हैं कि वो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। उसके अच्छे अच्छे नाम हैं और प्यारी प्यारी बुलंदोबाला सिफ़ात हैं। वही सबका रब है, उसके सिवा कोई दूसरा रब नहीं। वो बड़ा ही मेहरबान है और निहायत रहम वाला है। और बेशुमार बे इंतहा दुरूद और सलाम नाजिल हो अल्लाह के सबसे प्यारे और आखिरी नबी और रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आलो अस्हाब पर और उन तमाम ईमान वालों पर जो हुस्न व भलाई के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके आलो अस्हाब की इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं। मुहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ भाइयों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर बहुत सारे हुकूक़ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक़ में से एक बड़ा और बुनियादी हक़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी की जाए, इत्तिबा और पैरवी की जाए। और ये हकीकत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का तकाज़ा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत की अलामत है कि आपकी इताअत व फरमाबरदारी की जाए, आपकी इत्तिबा और पैरवी की जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी और आपकी इत्तिबा और पैरवी का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों का हुक्म दिया है उनको किया जाए और जिन कामों से रोका है उनसे बाज रहा जाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। आप कह दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, इताअत व फरमाबरदारी करो। इस आयत से मालूम हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का ये तकाज़ा और उसकी अलामत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी की जाए, आपकी इताअत व फरमाबरदारी की जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जिन बातों का हुक्म दें तुम उन्हें ले लो, यानी उनको करो, उनकी तामील करो, उन पर अमल करो। और जिन बातों से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें रोक दिया है तुम उनसे बाज रहो। हदीस शरीफ में भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अमरतुकुम बिही फ़अतू मिन्हु मस्ततअतुम वमा नहीतुकुम अन्हु फज्तनिबूह या फंतहू, कि मैंने तुम्हें जिस बात का हुक्म दिया है जहाँ तक हो सके उसको तुम करो, उसको करने की कोशिश करो, और जिस बात से मैंने तुम्हें मना कर दिया है, रोक दिया है, उसे हर हाल में उससे तुम रुक जाओ, बाज आ जाओ। तो मुहतरम हजरात,
ان آیتوں اور حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے آپ پر ایمان لایا جائے، آپ سے محبت کی جائے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے اور آپ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جن باتوں سے، جن کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے، اور جن سے دور رہنے کی سختی کے ساتھ تاکید کی ہے، ان میں سے ایک ہے بدعت، بدعت کے کام، اور بدعت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ منع کیا ہے، بلکہ بدعت ان گناہوں میں سے ہے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ منع کیا ہے اور سب سے زیادہ منع کیا ہے، ان سے زیادہ کسی اور چیز سے منع نہیں کیا ہے۔ بدعت ان گناہوں میں سے ہے، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرماتے تھے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ تم دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو، دین کے نام پر جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی جائے گی یا ایجاد کی جاتی ہیں تم ان پر عمل کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، بدعت سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شر الامور محدثاتها، سب سے بری بات دین کے اندر بدعت ایجاد کرنا ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے۔ ہمیشہ آپ خطبے میں اس لفظ کو سنتے ہیں، وشر الامور محدثاتها، سب سے بری بات ہے، سب سے بری چیز ہے کہ دین اسلام کے اندر نئی چیز ایجاد کی جائے، بدعت اختیار کیا جائے۔ اتنی بری چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اس کو گمراہی قرار دیا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو وصیتیں کی ہیں ان میں سے ایک وصیت ہے کہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچو، بدعتوں سے بچو، بدعتوں پر عمل کرنے سے بچو۔ بدعت کہتے ہیں کس کو؟ بدعت کون سا گناہ ہے جو گمراہی کا جڑ ہے؟ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی میں جہنم میں لے جانے والی ہے، تو بدعت کہتے ہیں کس کو؟ بدعت کہتے ہیں کسی بھی عمل کو، کسی بھی کام کو دین اسلام کا حصہ سمجھ کر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید میں کیا جائے، جو کہ قرآن سے ثابت نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت نہ ہو، صحابہ کرام کے طریقے اور منہج سے ثابت نہ ہو، جس کی کوئی دلیل نہ ہو قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کرام کے آثار میں، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، اس کا یہ کام، اس کی یہ ایجاد یہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم نہیں ہے، جس کے بارے میں ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ ان حدیثوں کی روشنی میں معلوم ہوا کہ بدعت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کو دین سمجھ کر کیا جائے، اجر و ثواب پانے کے لیے کیا جائے، اللہ کی عبادت سمجھ کر کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منع فرمایا کرتے تھے۔
ہر خطبے میں منع کرتے تھے، اور آپ کی آخری وصیتوں میں سے یہ ہے کہ بدعت سے بچ کے رہنا۔ محترم حضرات، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، غالباً آج 6 تاریخ ہے ربیع الاول کی۔ اس ماہ کے اندر ایک بدعت کو دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، اجر و ثواب کا کام سمجھ کر بڑے ہی جوش و خروش اور شان و شوکت سے انجام دیا جاتا ہے، جس کا نام ہے عید میلاد النبی، کہ چونکہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، ولادت مسعود ہوئی تھی، لہذا اس کی خوشی میں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید میلاد النبی منایا جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل اور علامت ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں سے ہے۔ اس طرح کا عقیدہ ہے بہت سارے مسلمانوں کا، اور اس عقیدے پر عمل کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی کو دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، اجر و ثواب کا کام سمجھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی تعظیم و توقیر کی نشانی سمجھ کر اس کو کیا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اہل علم نے کہا ہے کہ عید میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے، اور دین اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ تابعین کے آثار سے یہ ثابت ہے۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اس کا حکم دیتا۔ قرآن مجید میں آپ شروع سے آخر تک پڑھ لیجئے، کہیں بھی عید میلاد النبی منانے کا حکم نہیں آیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص عید میلاد النبی مناتا ہے تو اس سے یہی الزام جائے گا کہ نعوذ باللہ یہ تو دین کا حصہ تھا، لیکن اللہ رب العالمین بھول گیا بتانا۔ اس لیے کہ اگر یہ دین میں سے ہوتا تو اس کا ذکر قرآن مجید میں ہونا چاہیے۔ محترم حضرات، غور سے بات کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کس کو ہے؟ خود اللہ رب العالمین کو۔ آپ حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، آپ سے زیادہ اور کسی کو محبت نہیں ہے۔ اگر عید میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہوتی تو اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ذکر کرتا، اس کا حکم دیتا۔ لیکن آپ پڑھ لیجئے، کہیں بھی عید میلاد النبی کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کر لیجئے، کہیں نہیں پائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے یا اپنے عمل سے عید میلاد النبی کے بارے میں کچھ پیغام دیا ہو، عید میلاد النبی کے بارے میں کوئی اشارہ کیا ہو، عید میلاد النبی کا کوئی حکم دیا ہو، یا اس کے بارے میں کوئی اجازت دی ہو۔ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند امام احمد، موطا امام مالک، اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، کوئی بھی ایک صحیح یا ضعیف یا موضوع کوئی بھی حدیث آپ ایسی نہیں دکھا سکتے ہیں، نہیں پا سکتے ہیں جس میں عید میلاد النبی منانے کا حکم آیا ہو۔ عید میلاد النبی منانے کا حکم تو دور کی بات ہے، یہ لفظ بھی کہیں نہیں آیا ہے عید میلاد النبی کا۔ آپ عید الفطر کا لفظ پائیں گے، عید الاضحیٰ کا لفظ پائیں گے، کتاب العیدین کر کے آپ پائیں گے، 2 عید اسلام کے اندر ہیں، لیکن عید میلاد النبی کا کہیں کوئی ذکر نہیں آتا ہے۔ تو اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو قرآن میں نہیں تو کم سے کم حدیثوں میں تو اس کا ذکر آتا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ نبی اور رسول بننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے۔ 13 سالہ زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کا دن آتا تھا، ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا، 12 تاریخ آتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے کبھی بھی عید میلاد النبی نہ خود منائی، نہ کسی صحابی کو منانے کا حکم دیا۔ پوری 13 سالہ زندگی ہے مکہ مکرمہ کی، نبی بننے کے بعد اور ہجرت کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے، کہیں نہیں پائیں گے۔
مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں 10 سال رہے. ان 10 سالوں میں بھی 10 بار یہ موقع آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید میلاد النبی نہیں منائی اور نہ صحابہ کرام کو منانے کا حکم دیا. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کے بارے میں صحابہ کرام کو نہیں بتاتے. تو جب اس کا کوئی ثبوت نہیں حدیث کے اندر سیرت کے اندر، پھر بھی اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ عید میلاد النبی دین اسلام میں سے ہے تو گویا کہ انڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگتا ہے کہ دین اسلام کا حصہ تو تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنی امت کو نہیں بتایا. نعوذ باللہ انہوں نے چھپا لیا. یہی الزام جائے گا نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کا علم نہیں تھا، یہی الزام جائے گا. اگر علم ہوتا تو بتاتے. یا کیا الزام جائے گا کہ علم تو تھا لیکن خود عمل نہیں کیا؟ یہ بھی بہت بڑا الزام ہے. امت کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، تبلیغ نہیں کی اس کی، جبکہ ہر چھوٹی بڑی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے. اسی طریقے سے آگے بڑھیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور دیکھیے، خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیجئے. تقریباً 30 سالہ دور ہے خلفائے راشدین کا، خلافت راشدہ کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمام کا دور خلافت دیکھ لیجئے. ہر سال یہ تاریخ آتی تھی، یہ دن آتا تھا، یہ مہینہ آتا تھا، لیکن کبھی بھی صحابہ کرام کے زمانے میں عید میلاد النبی نہیں منائی گئی. اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں، تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی پیروی کریں، خلفائے راشدین کی پیروی کریں. کہا گیا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ نبی کا زمانہ ہے، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، تبع تابعین کا زمانہ ہے. سب سے بہترین زمانہ ہے اسلامی دور کا. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو اس بہترین زمانے میں اس کا وجود تو ہونا چاہیے تھا. سوال اٹھتا ہے کہ کیا صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں تھی؟ کیا صحابہ کرام اللہ کے رسول کی تعظیم اور توقیر نہیں کرتے تھے؟ ان سے زیادہ اور کون محبت کرنے والا ہوگا اللہ کے رسول سے؟ ان سے زیادہ اور کون تعظیم و توقیر کرنے والا ہوگا؟ تو اگر یہ محبت ہوتی، اگر یہ تعظیم و توقیر ہوتی اللہ کے رسول کی، تو صحابہ کرام کیوں پیچھے رہ گئے؟ نعوذ باللہ، سوچنے کی بات ہے. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا، اجر و ثواب والا کام ہوتا، تو سب سے پہلے صحابہ کرام کرتے. وہ کون سا خیر کا کام ہے جسے صحابہ کرام نے نہیں کیا؟ آخر وہ کون سی رکاوٹ تھی کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا؟ کیا نہیں تھا اس زمانے میں ان کے پاس؟ عید میلاد النبی منانے سے کون سی چیز رکاوٹ تھی؟ کیا چیز مانے تھی؟ اگر یہ دین کا کام ہوتا تو ہر حال میں کبھی نہ کبھی تو ضرور کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. یہ دین کے اندر بدعت ہے جو ایجاد کر لی گئی ہے اور جو 4 صدی ہجری میں ایجاد کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، جتنے محدثین ہیں، یہاں تک کہ ائمہ اربع، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، تمام کا دور گزر گیا اور عید میلاد النبی کا وجود نہیں تھا. 300 سال کے بعد، نبی کے زمانہ پر گزرے ہوئے 300 سال کے بعد 4 صدی ہجری میں اہل تشیع نے عید میلاد النبی کو ایجاد کیا بہت ساری عیدوں کے ساتھ، اور اس سے اہل سنت والجماعت میں، سنی مسلمانوں میں بعد میں یہ آ گیا. یہ ہے اس کی حقیقت. یہ اہل سنت والجماعت کے اعمال میں سے نہیں ہے، یہ قرآن حدیث صحابہ کرام کے آثار میں سے نہیں ہے. لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ اگر اس کو اجر و ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، دین کا حصہ سمجھ کے کرتے ہیں، عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، تو اس کا ثبوت چاہیے، اس کی دلیل چاہیے، جو کہ نہیں ہے. پھر بھی اگر منائیں گے تو یہ بدعت ہوگی، اور بدعت گمراہی ہے. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. محترم حضرات، تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر اس کے باوجود اگر مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں یا منائیں گے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ ہوئی؟ کیا صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. مخالفت ہوئی اللہ کے رسول کے حکم کی. آپ نے بدعت سے منع کیا ہے، پھر بھی ہم اس کو کریں گے تو گویا کہ اللہ کے رسول کی بات کو ہم نہیں مان رہے ہیں.
صحابہ کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا، پھر بھی اس طریقے پر چلیں گے، گویا کہ صحابہ کرام کے طریقے کو ہم نہیں مان رہے ہیں، یہی پیغام جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ ہدایت اور حق کا پیغام واضح ہو چکا ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی زندگی کے سارے واقعات، پوری تاریخ ہمارے سامنے واضح ہے، اس کے باوجود اگر کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کے رسول کے حکم کی اور صحابہ کرام کے راستے پر نہیں چلتا ہے، صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اس کا رخ اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا۔ حق سے پھر کر کہاں جائے گا؟ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے راستے سے پھر کر جدھر جائے گا ادھر ہی ہم اس کا رخ پھیر دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں ہم اسے داخل کریں گے، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ محترم حضرات، ہماری نجات اسی میں ہے۔ آخری بات کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی پیروی کریں، اتباع کریں دین کے اندر، اسی کو ہم عبادت سمجھیں جو نبی اور صحابہ کرام کے دور میں تھا، اسی کو ہم محبت رسول سمجھیں، تعظیم رسول سمجھیں جو اس دور میں تھا۔ جو اس دور میں نہیں تھا وہ دین کا حصہ نہیں ہے، اور اگر ہم اس کے باوجود کریں گے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جو تقاضا، ان سے جو محبت کی علامت ہے، ہم اس پر پورے نہیں اتریں گے۔ اور یاد رکھیں، اگر اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہم نہیں کریں گے اور آپ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو آیت بھی آپ کے سامنے گزری کہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، یہ گمراہی کا سبب ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو انکار کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وَمَن یَأْبَى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا بد نصیب آدمی ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اتباع کرے گا، میری بھی پیروی کرے گا، میں نے جس کا حکم دیا ہے اس کو کرے گا، میں نے جس سے منع کیا ہے اس سے وہ باز رہے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن جو اس پر نہیں چلے گا، جو میری نافرمانی کرے گا، فقط ابا، اس نے انکار کر دیا۔ بدعت سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، بدعت کے کام کو کرنا یہ نافرمانی ہے اللہ کے رسول کی، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے، لہٰذا اس میں شریک ہونا، اس میں کسی قسم کا تعاون کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کو قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کے منہج کی روشنی میں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور اس کا جو تقاضا ہے، اس کی جو علامت ہے اطاعت و فرما برداری، اتباع اور پیروی، حکم کو ماننا اور نافرمانی سے بچنا، اس کی ہمیں توفیق دے، اور اس کی برکت اور سعادت سے ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ رب العالمین بنا دے، سنوار دے، ہمیں جنت میں داخل کرے، جہنم سے نجات بخشے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن ہمیں سفارش نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔